30वें पारे का प्रोग्राम लंबा होगा, जैसे आप 10 चाहिए तो जो बाजार के काम होंगे वो आप कल सुबह सुबह वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद। 29वें पारे में पहली सूरत सूरह मुल्क है, और ये सूरत वो सूरत है कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सोने से पहले पहले ये सूरत पढ़ लेता है, अल्लाह ताला इस सूरत को क़यामत और ये बात है पहले, इसका मतलब ये है मगरिब पढ़ सकते हैं, इशा की सकते हैं। सूरत पढ़ लें तो भी ठीक है, और आजकल मोबाइलों की सहूलत मौजूद है, और आप बिस्तर पे लेटे हुए ये सूरत पढ़ लें, और ये बहुत ही बड़ा अजर है और सवाब का काम है, और ये हमारी आखिरत के लिए तोशा आखिरत है। और में भी बरकत है, और तख्त से उठने का दिल नहीं करता और तख्त उलटने का डर रहता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा बादशाह है, मालिकुल मुल्क, जो बादशाहों का बादशाह है, और उसकी बादशाहत लामतनाही और उसकी कोई हद नहीं है, और हकीकी बादशाहत भी दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला इसमें मौत व हयात का मकसद बयान करते हैं कि ये दुनिया में आना, फिर मर जाना, फिर अल्लाह ताला के पास जाना, ये जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन अमल कौन करता है। और दुनिया में भी इंसान जैसे ये कॉन्सेप्ट रखता है कि मेरी पहली पोजीशन हो, कारोबार में पहला नंबर हो, मैं बस सफ़े अव्वल में रहूं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अहसन, यानी सुपरलेटिव डिग्री है कि अल्लाह के पास बेहतरीन अमल लेकर कौन पेश होता है। नमाज पढ़ें तो सबसे आला, सदका करें तो सबसे आला, रोज़ा रखें तो सबसे आला, कोशिश करें मेरा हर अमल हर काम वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक चैलेंज दिया है, कुल अराअयतुम इन अस्बाह माउकुम गौरा। अल्लाह कहते हैं कि अगर ये जो पानी है ना, जो तुम मोटर लगा के बोर करके जमीन से निकालते हो, तुम्हारे घरों में पानी है, पीते हो, इस्तेमाल करते हो, अगर ये पानी जमीन की तह में चला जाए, इतना चला जाए कि तुम्हारी पहुंच से दूर हो जाए, तुम्हारी मोटरें, तुम्हारे बोर किसी काम ना आए, फमन यअतीकुम बिमाइन, तो करता है कि बंजर मुझे पानी निकाल के दिखाओ। ये कितनी बड़ी कुदरत है, बोर करते हैं और जमीन से हमें पानी मिलता है, जबकि नीचे रेत है। मैं इस्लामाबाद में एक इलाके में गया, होरी टाउन है, बोर करवाने के बाद भी पता चला पानी नहीं है, तो टैंकर आते हैं, महदूद सा पानी है, भर के चले जाते हैं। तो पानी ना होने की वजह से ये करोड़ों रुपए के मकान ये लाखों में है, और ना इनको कोई लेने को तैयार है। तो ये पानी कितनी बड़ी नेमत है, क़याम हयात है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं की जात है। उसके बाद सूरतुल कलम है, अल्लाह ताला इसके आगाज में कलम की कसम उठाते हैं, नून ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है, वल क़लमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम है और जो कलम लिखता है, अल्लाह कहता है मुझे उस लिखाई की भी कसम है। अल्लाह ताला कसम उठाकर कहते हैं अल्लाह के रसूल आप दीवाने नहीं हैं, आपको कभी शायर होने का ताना मिलता है, कभी होने का दावा ताना, आप मजनून नहीं है, ताला की रहमत। जादूगर कहते हैं, ये लोग आपको दीवाना कहते हैं, मगर आपने कभी भी जवाब में ऐसी बातें नहीं कही। आप इनको हमेशा अच्छी ही अंदाज में, अच्छे ही अल्फाज में, अच्छी रिवायत में ही जवाब देते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बाग वालों का किस्सा बयान किया। इनका वालिद बड़ा खर्च करने वाला था, जब भी खेती तैयार होती, फसल तैयार होती, गरीबों की लाइन लग जाती, उतार उतार के देता। बाप फोत हो गया, अब जो फसल आने वाली है बेटों के हाथ में है। बेटे आकर कहते हैं अब्बा हमारा बड़ा ही अजीब आदमी था, मिस्कीन यतीम सारे इकट्ठे हो जाते थे, ऐसी उतार के उन्हें दे देता था। यार याद रखो कल ना सुबह सुबह जाना है
اور تمہارے اوپر کوئی مسکین نہ آنے پائے، کسی کو قریب بھی تم نے نہیں آنے دینا۔ لہذا انہوں نے یہ قسمیں اٹھا کر وعدے کر کے اگلے دن آ جاتے ہیں، اور صبح صبح خرامہ خرامہ اپنے باغ کی جانب پہنچتے ہیں تو دیکھتے کہ بولے میں تمہیں کہتا تھا نا اللہ کی تسبیح بیان کرو، دیکھو جو تم نے تکبر کے بول بولے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہارے باغ کو راکھ کر دیا ہے، آگ میں جلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جو تمہاری انکم ہے اس میں غریبوں کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، تکبر لوگوں اپنے مال پہ گھمنڈ بن جا، یہ نے تمہیں دیکھ آزمایا ہے، سے لے کے آزمایا ہے، تو کبھی بھی ایسا بولنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، بلکہ غریب کی خود خیال چاہیے کہ رمضان کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، میرے جان اتنے خوش ہیں تو میں ان کے ساتھ ایسا تعاون کر دوں کہ وہ بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کی جو آخری آیت ہے اس سورت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۔ ہمارے علماء اساتذہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت آپ شروع میں فاتحہ پڑھ لیں اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 41 بار یہ آیت پڑھ کے روتے ہوئے بچوں پہ دم کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے گا۔ یہ نظر بد کا بہترین مجرب نسخہ ہے اور قرآن مجید ویسے بھی شفا ہے، تو جب ہم یہ آیت کا دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، الحاقہ سچ ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے سچ ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ تجھے کس نے معلوم کروایا کہ یہ سچ ہونے والی کیا ہے۔ یہ قیامت کا نام ہے، جیسے الواقعہ قیامت کا نام ہے، الغد کل، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ قیامت کا نام ہے۔ آگے سورہ القاریہ آ رہی ہے، کھٹکھٹانے والی، القاریہ مَلْقَاریہ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَاریہ، یہ قیامت کے نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی۔ قوم عاد اور سمود کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ پہلے 3 دن پہلے اسے رول نمبر بھی یاد ہوتا ہے، اسے اچھے اچھے خواب بھی آتے ہیں، اور جلدی جلدی رزلٹ اناؤنس ہو وہ دکان پہ جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ، رزلٹ سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں یوں کہوں گا سٹیٹس لگاتا ہے، فیس بک پہ فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ہم بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن جس بندے کے پیپر خراب ہوتے ہیں نا وہ طالب علم رول نمبر ہی بھول جاتا ہے، اور وہ 2 دن پہلے دعائیں کرتا ہے یا اللہ بورڈ والوں سے میرا ریکارڈ ہی گم ہو جائے، میرا نامہ یا مال ہی نہ کھلے۔ لوگ اسے کہتے ہیں یار رول نمبر تو بتا کے یاد نہیں ہے۔ یہ جو انسان کی فطرت ہے نا، رزلٹ اچھا آ جائے سب کو دکھاتا پھرتا ہے، اور رزلٹ برا آ جائے تو چھپاتا ہے۔ قیامت والی خوشی خوشی سے جھوم جھوم کے جائے گا، گھومے گا، میرا نامہ یا مال تو ہو، اور کہے گا وہ کہے گا یا لیتنی لموت کتابیہ، آئے افسوس نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں نے کبھی جاننا ہی نہیں تھا کہ میرا حساب بھی ہوگا۔ میں دنیا میں ایسے مست و مگن پھرتا تھا، بے غم بے فکر پھرتا تھا کہ میرا حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 قسم کے مناظر بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کریے رمضان کی راتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے۔ اور بھائیوں قیامت والے دن قبر سے نکلنے کے بعد ہر بندے کا جسم ساکت ہو جائے گا۔ یہ جو دنیا میں ہمارے جسم پہ حکومت ہے نا، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بایاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، مرنے کے بعد جسم پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن جو ہمیں زندگی ملنی ہے نا وہ بڑی لامحدود ملنی ہے۔ قبر سے کوئی بندہ مرضی سے نکل نہیں سکتا، مرضی سے چل نہیں سکتا، قیامت والے دن مرضی سے نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کا آرڈر ہوگا تو بندہ نگاہ اٹھائے گا، بندے کے جسم پہ اختیار ہی نہیں ہوگا بندے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں قوت دے گا، وہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیں گے، اور جو بدکار سیاہکار مشرک گناہگار ہوں گے اللہ انہیں بائیں ہاتھ میں قوت دے گا۔ مرضی نہیں ہوگی کہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں یا بائیں ہاتھ سے، ہاتھ کام ہی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا کون سا ہاتھ آگے بڑھنا ہے اور کس ہاتھ نے رزق دینا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کی ہے اور یہ قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی یہ خصلت کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بندہ جو ہے نا بڑا تھوڑ دل پیدا کیا گیا ہے۔ بندے کا دل بڑا چھوٹا ہے، یہ جیسا مرضی پہلوان بندہ ہو جو بھی ہو، اللہ کہتا ہے دل بڑا چھوٹا ہے بندے کا۔ اللہ یہ ہلو کیا ہے؟ ہلو باتیں کر رہے ہیں، ذرا انہیں ریکویسٹ کریں کہ یہاں آپ اپنا جلسہ کر لیں یا آپ کر لیتے ہیں، فیصلہ کریں دونوں میں سے کیا کریں۔ ہلو جو ہے نا، یا اللہ یہ ہلو کیا ہے؟ خلق الانسان، یہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوا، انسان ہلو ہے۔ یا اللہ یہ ہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے نقصان آتا ہے نا وائے وائے کرتا ہے، ہائے میں مارا گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، بڑا ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس بندے کو خیر پہنچتی ہے نا تو یہ ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی نقصان آئے نا اسے بتائے گا یار بڑی بری ہوئی میرے ساتھ، فلاں بندے نے فراڈ کر لیا، اس مہینے کاروبار میں نقصان ہو گیا، یار میں تو مارا گیا، ہائے میں لوٹا گیا، میرے ساتھ بڑی بری ہو گئی۔ اور اللہ کہتا ہے جب اسے خیر ملتی ہے نا تو یہ ایسا چپ کر جاتا ہے، پھر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، پھر نہیں بتاتا جناب حالات بڑے اچھے ہیں، لاکھ روپے کی دیہڑی لگا کے آیا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی نقصان آئے تو روتا ہے، خیر ملے تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، اور اگر اسے یہ شر ملے تو پچھتاتا ہے، خیر ملے تو اتراتا ہے اور یہ گھبراتا ہے اور لوگوں کو بات نہیں بتاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو انسان کا دل تھوڑ دل انسان ہے نا، اس کا اللہ نے ایک علاج رکھا ہے۔ اللہ علاج کیا ہے؟ کہا الا المصلین، نماز پڑھنے والے۔ جب بندہ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں دل کی بیماری دور کر دیتا ہوں، اسی دل دے دیتا کرتا ہے تو میں شکر کرنے والا بنا دیتا ہوں، میں بندے کی ٹون ہی تبدیل کر دیتا ہوں۔ الا المصلین، نماز پڑھنے والے، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، نمازوں پہ ہمیشگی کرنے والے ہیں، یہ اپنے مالوں میں للسائل والمحروم، سوال کرنے والا آ جائے اسے بھی دے دیتے ہیں، اور ویسے کوئی محروم ہو تو بن مانگے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو بندے ہیں نا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے یہ سارے معاملات ان کے درست کر دیتا ہے۔ جو بندہ پکا نمازی ہوتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ دغا باز ہو جائے، وہ بندہ امانت میں خیانت کرنے والا بن جائے۔ اور اگر معاشرے میں نمازی ملے، چہروں پہ داڑھی ملے، سب اول میں بندہ ملے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہو، اس کا مطلب ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ نمازی ہوتا تو وہ پھر ایسے کام کرنے والا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، 950 سال اپنے قوم کو دعوت دی اور اللہ سے کہا یا اللہ یہ جو میری قوم والے ہیں نا میں نے ان کو ڈرایا ہے، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے انہیں رات بھی دعوت دی دن بھی دعوت دی۔ اللہ رزلٹ بلا کیا نکلا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنا انہیں تیری طرف بلایا ہے یہ اتنا ہی بھاگے ہیں، یہ تیرے دین کی طرف آئے نہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں نے انہیں بلایا کس لیے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں معاف کر دے، میں ان کا بھلا کرنے کے لیے انہیں تیری توحید کی دعوت دیتا ہوں، مگر یہ اتنے بدبخت ہیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، یعنی میں انہیں واعظ کر رہا ہوتا ہوں یہ ایسے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ایسے نقاب پردے ڈال دیتے ہیں، چادریں گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں نو جا تیری بات نہیں ہم سنتے ہیں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور ایسے اپنی چہروں پہ چادریں ڈال دیں، میں اگلے دن تقریر کرنے نہیں آؤں گا، میں کہوں گا یار آپ اتنے بیزار ہیں تو مجھے کیا پڑی ہے میں آپ کو نصیحت کروں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی اجتماعی قوم صرف 70-80 بندوں کے علاوہ ساری بستیاں، سارے ملک، سارے قبیلے حضرت نوح علیہ السلام جب بھی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ایسے کانوں میں انگلیاں دیتے اور آگے پردے کر دیتے۔ بھائیو تصور کریں کس قدر توحید کیا کرتے تھے اپنے پیغمبر کی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا نبی نوح دعوت دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو، رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔
اللہ جس قوم کو معاف کرتا ہے اسے بارشیں دیتا ہے، بیٹے عطا کرتا ہے، باغ عطا کرتا ہے، بڑی دعوت دی، لیکن یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ اکبر، بد دعا بھی کیا کی، کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پہ کافروں کا کوئی گھر بچے ہی نہیں، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا نا یہ دوبارہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، زندہ رہ کے بھی کافر ہی پیدا کریں گے، اولادیں بھی ان کی بے ایمان ہوں گی، اللہ بیڑا غرق کر دے ان کا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے انہیں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ 80 بندے اور جانوروں کو جوڑے، وہ اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کیے اور پانی کا عذاب دے کے باقی سارے لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا آغاز کیا اور نسلوں کا احیاء کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ جن ہے، یہ سورہ کاف میں واقعہ گزر چکا ہے، ہم نے بیان کیا تھا، نبی علیہ السلام کا انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد یہ ایمان لے آئے، اور جنات کہتے تھے یار ہم بھی کہہ رہے تھے نا کہ کچھ بدلا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، آسمانوں پہ پہرے سخت ہو گئے ہیں، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے کڑے پہرے لگا دیے ہیں، جب بھی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں مولیات حرسن شدیدن، تو ہم وہاں پہ بڑا سخت پہرا پاتے ہیں، ہم بھی بڑے پریشان تھے زمین پہ ہوا کیا، آج پتا چلا ہے کہ آخری نبی آ گیا ہے، اب اس پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اور اللہ نے زمین سے لے کر آسمان تک کڑے پہرے لگا دیے، فرشتوں کے جھنڈ لشکر مقرر کر دیے۔ اس طرح جنات پہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تنہائی میں آپ 7 بار سورہ جن پڑھے نا تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں، ایسی ساری باتیں بس آپس کی باتیں ہی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن چونکہ شفا ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے تائیں شگون نیک کرتے ہوئے کہے کہ میں اپنے گھر سے جنات کے شر سے بچنا چاہتا ہوں اور سورہ جن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک جنات کا ذکر کیا ہے اور ان کی ہدایت کی بات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ قرآن کی تلاوت سے اگر میرے گھر میں جنات کا ڈیرا اور بسیرا ہے وہ لوگ باز آ جائیں یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں یا میرا گھر چھوڑ کے چلے جائیں، تو اس نیت کے ساتھ بھی اگر سورہ جن کی شفا کے طور پہ تلاوت کر لی جائے تو حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن سارے کا سارا ہی اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے۔ اس کے بعد سورہ المزمل ہے، نبی پاک علیہ السلام چونکہ اپنے اوپر چادر لے کے رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں پکارا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو بڑا لمبا قیام کرتے ہیں، کبھی ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، کبھی آدھی رات تہجد پڑھتے ہیں، امت کے غم میں روتے ہیں، اللہ آپ سے کہتا ہے رات کو قیام کیا کریں لیکن ساری رات نہیں، تھوڑا سا قیام کیا کریں، آدھی رات قیام کر لیں، نہیں نصفہ او انقص منہ قلیلا، بلکہ اللہ کہتا ہے آدھی سے بھی کم کر لیں، یعنی رات کے 3 حصے کر لیں، 2/3 آرام کر لیں اور 1/3 قیام کر لیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تہجد کی نماز ہے نا یہ بڑی مزے کی نماز ہوتی ہے، جس بندے کو تہجد کی نماز کی عادت پڑ جائے اسے بڑی چاشنی آتی ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ دنیا کو بتانے والا نہ ہو۔ یہاں پہ بعض لوگ، اللہ معاف کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اگر تہجد پڑھنا شروع ہو جائے نا تو اگلے دن بتاتے ہیں یار میں نماز اذان سے پہلے ایسی باتیں سننا تھا، تو نے سنی تھی؟ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں سنی، بس اللہ نے نا مجھے تہجد پہ موقع۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ عرب کے کتنے بڑے عالم ہیں، حدیث کے کتنے بڑے خادم ہیں، میں نے کی بات پڑھی جنہوں نے بالواسطہ، ایک صاحب 2000 میں فوت ہوئے ہیں، یہ ماضی قریب میں فوت ہوئے، 86 سال عمر پائی، اور شیخ صاحب سلسلہ سیاح میں کہتے ہیں میں اذکار بڑے پکے کرتا تھا، کہتے ہیں ذکر و اذکار کی برکت بتاؤں، آج میری 84 سال عمر ہے، مجھے اینک نہیں لگی، میری بینائی آج ایسے ہے جیسے ایک نوجوان کی بینائی ہوتی ہے، کہتے ہیں ڈرائیونگ بھی میں آج خود کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے حادث سروس میری 3 بیویاں ہیں، 84 سال عمر ہے،
بتانا یہ چاہتے ہیں جب بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے صحت مند رکھتا ہے. اور روزے بڑی کثرت سے رکھتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں شیخ صاحب نفلی روزے رکھتے تھے, ایسے مکتبہ تھا, بہت بڑی لائبریری, شاگرد آ کے پڑھتے تھے. پیچھے انہوں نے 3 گھر بنائے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے, اور الگ الگ بیویوں کو رہائش دی ہوئی تھی. کہتے ہیں بیوی کو بھی نہیں بتاتے تھے میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہے. کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے آگے بیٹھ جاتے, بیوی ناشتہ لاتی, دروازہ کھٹکھٹاتی, شیخ ناشتہ پکڑ کے رکھ دیتے اور اپنے کسی شاگرد سے کہتے یار میرا دل نہیں کر رہا تم ناشتہ کر لو, حالانکہ روزہ رکھا ہوتا تھا, بتاتے نہیں تھے. دوپہر کا کھانا آتا تو رکھ دیتے اور کہتے شاگردوں کو کہتے کھانا کھا لو, اور جب شام کا کھانا آتا تو کھجور پانی سے روزہ افطار کرتے خاموشی کے ساتھ, کوئی لمبی چوڑی افطار نہیں, اور جو رات کا کھانا آتا وہ کھا لیتے. بیویوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. جاتے جاتے دنیا سے بس ایک شاگرد کو نصیحت کر کے تو اس نے آگے سب کو بتا دیا. اس قدر اخلاص کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. اور ہم ادھر نفلی روزہ رکھ لیں تو شام افطاری پہ پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوتا ہے, اور کبھی اللہ کرے تہجد کی نماز پڑھنے کو ایک ایک کو بتاتے ہیں تو بھائیوں باز آ جائیں, ایسے کام نہ کیا کریں. یہ تہجد, یہ نماز, یہ نفلی روزے, یہ صدقات, ایسی عبادات کچھ خاص کر لیں اللہ کے لیے جو حل ایک جو صرف تیرے اور اللہ کے درمیان ہو, اور تو قیامت والے دن اللہ سے کہہ سکے اللہ میری یہ عبادت اور ریاضت تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, یہ راز تھا, اگر تو نے قبول کیا ہے تو مجھے مشکل سے نجات عطا کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں کہتے ہیں لوگوں اللہ جانتا ہے تم مزدوری کرتے 12-11 رکھتے تک تہجد کی نماز نہ پڑھو, لیکن فقرأوا ما تیسر من, جتنا ہو سکے یہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے 2 رکھتے, آدھا پارا, 1 پارا, چلو آپ 1 پاؤ پڑھ لو, نہیں تو 10 آیتیں پڑھ لو. اللہ کہتا ہے جتنا ہو سکے تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں بڑی برکتیں رکھی ہیں, بڑی آسان ہے یہ نماز. آج کل ابھی روزے گزر جائیں گے تو 4:40 پہ 35 منٹ کے فجر کی اذان ہے, آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, 5 منٹ میں وضو کر لیں اور 10 منٹ میں 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں. اللہ بھی آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکار لیں, ڈے بائی ڈے اپنی درخواستیں جمع کرواتے جائیں, انشاءاللہ دنیا کی اور آخرت کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا. اس کے بعد سورہ مدثر ہے, نبی علیہ السلام کمبل اوڑا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں پکارا یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیں, ڈرائیں. اب یہ توحید کا پیغام سینہ بسینہ نہیں چلے گا, خفیہ نہیں چلے گا, بلکہ باہر نکلیں, اللہ کے راستے میں نکلیں, آپ لوگوں کو ڈرائیں, اہل علاقہ کو ڈرائیں, رشتہ داروں کو ڈرائیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. اس کے بعد سورہ قیامہ ہے, قیامت کا اللہ تعالیٰ نے بات کی, لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی, ولا اقسم بنفس اللوامہ, نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس, کہ جب بندہ انسان گناہ کر لے تو وہ اندر سے جھنجھوڑتا ہے, بندے تو نے غلطی کی ہے, بار بار دستک دیتا ہے. اور یہ بھی بندے کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے کہ اندر سے آواز آئے, نوجوان سے اس کا ضمیر کہے ابھی ماں سے تو اونچا بول کے ہے, تو نے بڑا ہی غلط کیا ہے, تو یہ جو باپ سے جھگڑا کر کے آیا نا اچھا نہیں کیا, یہ جو تو ابھی چوری کر کے آیا ہے, ہیرا پھیری کر کے آیا ہے, دھوکے سے مال بیچ کے آیا, اچھا نہیں کیا. یہ جو نفس لوامہ ہے اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے, اور اللہ کہتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, بندہ گمان کرتا ہے اور تعجب کرتا ہے, کہتا ہے یہ جو پورے ہیں نا ہڈیاں ہماری گل جائیں گی, اللہ ان ہڈیوں سے اٹھائے گا. اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہاں ہم اس بات پہ قادر تھے کہ تمہارے ہاتھوں کے پورے برابر بنا دیتے. اب یہ نا اللہ تعالیٰ نے جدید 1400 سال پہلے ایک اشارہ دیا ہے, بلا کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ انسان کے جو انگلیوں کے پورے ہیں نا یہ برابر نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. اور بتاؤ آج ساری سیکیورٹی موبائل سے لے کے گھر کے دروازوں تک اور بینک کے اکاؤنٹ تک, ATM CDM تک, ساری سیکیورٹی کس پر آ گئی ہے؟ یہ فنگر پرنٹ پہ آ گئی ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ایک بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے سے ملتا, یہ دیکھو یہ فنگر پرنٹ,
یہ اللہ تعالیٰ نے باریک باریک ایسا نقشہ بنا دیا ہے کہ اربوں انسان ہیں، ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ ملتا، اور اللہ 1400 سال پہلے کہتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو، فنگر پرنٹس کو برابر بنا سکتے تھے، مگر ہم نے برابر بنایا نہیں۔ یہ جو آج ہمیں سائنس نے ڈسکور کیا اور بتایا ہے، تو آج اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فنگر پرنٹس برابر نہیں۔ اور یہ دیکھو اللہ کی کیسی کاراگری ہے، یہ باریک باریک اللہ نے جال بچھایا ہوا ہے، اور سارے بندوں کے ڈیزائن ہی الگ ہے، ساری کائنات کے ڈیزائن الگ۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اربوں انسانوں کے یہ فنگر پرنٹس برابر نہیں بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، کہا جب انسان کے اوپر موت آئے گی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی، اور وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، اور لوگ بھی کہیں گے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ہسپتالوں نے وینٹی لیٹر مشین سے اتار دیا ہے، چند سانس چل رہے ہیں، قِيلَ مَنْ رَاقٍ، کوئی دم کرنے والا ہی لے آؤ، کوئی راکی لے آؤ۔ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اطباء حکماء نے جواب دے دیا، کوئی تو لاؤ، چلو دم باقی رہ گیا۔ اللہ کہتے ہیں اب دم بھی کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اصل میں موت کا وقت آ گیا ہے۔ اب جب موت کا وقت آ گیا نا، اب ساری مشینیں، سارے آلات اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ مائیکل جیکسن کا آپ نے نام سنا ہے؟ یہ بھی کیا بندہ تھا، اور اسے کہا گیا بھئی تو نے 100 سال سے زیادہ جینا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے بھائی، ڈاکٹروں کو جمع کر لیا میں نے، کیسے جینا ہے؟ انہوں نے کہا 3-4 ڈونر کڈنیز کے لیا اور ایگریمنٹ سائن کر لے کہ یہ میرے ساتھ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، اگر زندگی میں کبھی مجھے ضرورت پڑے کڈنیز کی تو تو نے دینی ہے۔ 3-4 بندوں سے لیور کی بات ہو گئی، جگر کی بات ہو گئی، لوگ آنکھوں کی بات ہو گئی، دل کی تک کی بات ہو گئی، غریب بندوں کو بسا لیا، سائن ایگریمنٹ لے لیے، اگر میرا دل فیل ہو گیا نا تو نے اپنا دل دینا ہے، اپنی جان گنوا دینی ہے۔ لو بھی بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی۔ اب مائیکل جیکسن جو تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ 20 منٹ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا۔ کتنے منٹ؟ 20 منٹ موقع دیا۔ 60 برس کی عمر بھی نہیں پائی، 50 برس کی عمر بھی نہیں پائی، انڈر 50 تھا یہ بندہ، پیسہ، دولت، دنیا، سامان اپنے ہاتھ میں، اور ڈونرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں یا اللہ تو نے 20 منٹ بھی کیوں دیے؟ تیرا تو کون اشارہ ہونا تھا، اس کی جان نکل جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ ہم جب تصورات کی دنیا میں جاتے ہیں، غور کرتے ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہتا کاش 5 منٹ مل جاتے، ڈاکٹروں کو موقع تو ملتا۔ اللہ نے کہا لو بھی 20 منٹ موقع لے لو۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر سر پہ کھڑے ہیں اور لوگ ڈونرز لائنیں بنا کر کھڑے ہیں، اگر دل فیل ہو گیا میرا لے لو، گردہ فیل ہو گیا میرا لے لو۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب لائن سیدھی ہوگی مشین کی، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، پھر دم جھڑا بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قیامت کا منظر بیان کر کے انسان سے بلا کیا کہتا ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے وہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ قیامت والے دن اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ نہیں، جس رب نے ایک پانی کے قطرے سے، اللہ کی شان دیکھو، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں نا، اللہ نے سب کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، سب کو پانی کے قطرے سے۔ یہ پودے ہیں نا، یہ بھی پانی کے قطروں سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صبح صبح باغات پہ جاتے ہیں، ایسے گھاس پہ شبنم پڑی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جو افزائش نسل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، پودوں میں، پھلوں میں، یہ سارا پانی سے ہی ہوتا ہے پانی کا قطرہ، اس سے کبھی بندر بنتا ہے، کبھی گھوڑا بنتا ہے، کبھی بکری بنتی ہے، کبھی بکرا بنتا ہے، کبھی انسان بنتا ہے، کبھی پودا بنتا ہے، کبھی پھل بنتا ہے، کبھی پھول بنتا ہے پانی کا قطرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں دنیا جہان کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ اس نے اپنے مقام پہ جا کے کرنا کیا ہے اور بننا کیا ہے، کیا شکل ہوگی، کیا وجود ہوگا، کیا عقل ہوگی، کیا نسل ہوگی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟
چونکہ بچے بیٹھے ہیں میں اشارے میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری جاندار چیزوں کا آغاز کس سے کیا؟ ایک پانی کے قطرے سے. اللہ کہتے ہیں ماضی میں جاؤ, سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ. اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا بنا دیا. تو فرمایا انسان یہ گمان کرتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ ایک پانی کا حقیر قطرہ نہیں تھا اور ہم نے اس سے انسان کو پیدا کیا. تو جو رب ایک انسان کو بنا سکتا ہے وہ بھلا انسان کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ سورت ہے سورۃ الدہر. یہ ہر نماز فجر کی نماز میں جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے. یہ بھی انسان کی حقیقت پر بات ہے. اور اس کا یہ پہلا جملہ, پہلی آیت, اللہ کہتے ہیں هل اتى علی الانسان حین من الدہر, کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا تھا لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی شے ہی نہیں تھا, اس کا نام ہی نہیں تھا. اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا ہمارے گھر آنا کس نے ہے, اور مذکر ہوگا مؤنث ہوگا, نام کیا ہوگا, پتہ ہی نہیں تھا. کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں تھا؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ سے بھی 9 مہینے پہلے سوچیں اور دیکھیں, ہمارا دنیا میں وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر پانی کے قطرے سے, نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس پانی کے قطرے کو ایک گوشت کے ٹکڑے میں, جمے ہوئے خون میں, گوشت کے ٹکڑے میں, اس کے بعد ہڈیوں کا جال بچھا کر اور گوشت کا لباس چڑھا کر ایک انسان کی شکل دی. وہ گونگا بہرا نہیں تھا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, دنیا میں آیا, سن بھی رہا تھا, دیکھ بھی رہا تھا. اللہ نے اس میں سارے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے تھے. اللہ کہتا دیکھو بھائی, انسان پہ ایک ایسا زمانہ ہے وہ شے ہی کچھ نہ تھا, اور آج ایسا وقت ہے وہ کہتا ہے میرے علاوہ بھی کوئی ہے, انا ولا غیری, ارے میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے. وہ اس تکبر کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انسان کی بات پر کہا, ہم نے دنیا میں بھیج کر تمہیں لوارث نہیں کیا, انا ہدیناہ, ہم نے تمہیں راستہ دکھایا, سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, یا تو شکر گزار بندے بن جاؤ یا نافرمان. جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جبرن اپنی اطاعت پہ لگایا ہوا ہے, جبرن. ان میں نافرمانی کا سافٹ ویئر ہی نہیں, وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے. انہیں بس ایک ہی بات سکھائی, اللہ کی بات مان کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں میں جبر ختم کر دیا ہے. اللہ نے ان سافٹ ویئر دے دیا, برائی کرنا چاہو طاقت موجود ہے, نیکی کرنا چاہو طاقت موجود ہے, برائی اور نیکی کا شعور موجود ہے, اللہ کی کتاب ہے. اب مرضی تمہاری ہے, تم نیکی کرنے والے بن جاؤ یا گناہ کرنے والے بن جاؤ. اس کے بعد جنت کی بات ہے, جنت میں شراب ہوگی, پیالے ہوں گے, نوجوان لڑکے ہوں گے, وہ ہماری میزبانی کریں گے. اور لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, جیسے رات کو سوتے ہوئے نا ہم تیز لائٹ پسند نہیں کرتے, بلکہ جب انسان نے آرام کرنا ہوتا ہے نا وہ مدھم سی روشنی پسند کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس لیے جنت میں ہم نے سورج رکھا ہی نہیں, وہ لا زمہریرا, دھوپ بھی نہیں. وہاں پہ جنت کا جو اندر کا منظر ہے نا وہ تیز لائٹ والا نہیں ہوگا, بڑی مدھم سی روشنی ہوگی اور بڑے دل پر نظارے ہوں گے اور انسان کو خوش کرنے والے ہوں گے. اور کہا نبی علیہ السلام نے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا, دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے, دل میں ایسا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا. آخری سورت سورہ المرسلات ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں قیامت واقع ہونے والی. یہ سورہ الذاریات اسی طرح کا یہ ٹاپک اور موضوع ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ جو قیامت کے منکر ہیں نا, جو قیامت والے دن کا انکار کرتے ہیں, ان مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے کل جہنم کی وادی ہے, ہلاکت ہے, ویل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں پیغام دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو تم سے قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ تو آنے والی ہے, پر حق ہونے والی ہے. تو لہذا اس کو جھٹلانے سے کام نہیں بنے گا, بلکہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.